औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कोरोना की जो चौथी लहर है वो अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी हद तक उसमें से गुजार दिया। जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट जो है वो हम देख रहे हैं कि वो 3 से कुछ कम 2 कुछ 6-7 इसके करीब जो है वो आजकल चल रहा है। दूसरा पैरामीटर जो है अगर हम उसकी तरफ देखें तो जो 24 आवर्स में जो डेथ्स हैं तकरीबन कोई 30 से 35 के दरमियान आ गए हैं। नाज़रीन, अगर आपको याद हो जो कोरोना की तीसरी लहर थी उसमें भी जो हमारा पार्ट 24 आवर जो डेथ रेट था वो कोई 26-27 के अराउंड पहुंचा था, जब हमें दोबारा से ये चौथी लहर का जो है सामना करना पड़ा। और फिर आप देखिए कि ये डेथ टॉल जो है 24 आवर्स में ये 150-153 के करीब गया और फिर वहाँ से हम वापस आए। कहना आपसे ये था कि जो SOPs अभी हम फॉलो कर रहे हैं कोरोना के हवाले से, उनको लाजमी अभी उसी तरह से जारी रखिए। मास्क पहन के रखिए, समाजी फासला जो उसे बरकरार रखिए और हाथों को सैनिटाइज़ करते रहिए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो कोरोना के अलावा जो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दरपेश हो रही है हेल्थ केयर के जो लोग हैं, वो है डेंगू का मरहला। वो है डेंगू की जो तशवीशनाक हद तक जो इन केसेस में इजाफा है। इसलिए जी में आया कि आपसे बात की जाए। उसकी एक और बड़ी वजह ये थी कि ये पिछला जो वीकेंड गुजरा है इस पर मैंने अपने देखा कि कुर्बो जवार में मेरे जो जानने वाले थे, जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, उनमें 5 से 6 वो लोग थे जिनको ये शदीद अटैक जो हुआ वो डेंगू डायग्नोस हुआ। तो उससे महसूस ये हुआ कि जो अभी हमें टीवी पे या गवर्नमेंट के जो अदाद शुमार हैं वो जाहिर सी बात है, हम हेल्पलाइन वो भी आ रही है कि जो भी कोई केस जो है डायग्नोस होता है तो डॉक्टर से कहा जा रहा है कि उसको रिपोर्ट करें। लेकिन जब तक ये रिपोर्टिंग होती है और जब तक ये लेवल जो है वो हमें पता चलता है कि एक्चुअल इन मरीज़ों की तादाद कितनी है, उस वक्त तक शायद हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम आपस में इसकी बात ज़रूर करें और आम लोगों तक डेंगू क्या है और इसके दौरान इलाज अपनी एहतियातें क्या करनी है, वो चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। तो ये मौसम जो है नाज़रीन, जो हमारे खित्ते में ये जो मौसम होता है, इसमें आपको पता है कि ये मौसम डेंगू जो मच्छर जिससे काटने की वजह से डेंगू बुखार होता है। डेंगू बेसिकली एक वायरस है, मच्छर के काटने से वो वायरस हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है और उसकी वजह से फिर मलेरिया से मिलती जुलती अलामत आती हैं। तो ये मच्छर जो है, ये दिन जो है उसकी अफजाइश नस्ल के हैं। इन दिनों में मच्छर तेज़ी से बढ़ता है। तो सबसे पहले तो एक बात ये याद रख लीजिए, हमने कोशिश ये करनी कि हम इस बीमारी को या इस बीमारी को जो काज कर रहा है जो मच्छर है उसको हम होने ना दें, उसको बढ़ने ना दें, उसको आगे ना दें। बेशक इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है गवर्नमेंट का भी होता है, लेकिन मैं दोबारा से ये कहूँगा उसमें सबसे बड़ा रोल मेरा और आपका है कि हम घर में, गली में, मोहल्ले में, सोसाइटी के लेवल पर हम इसकी प्रिवेंशन की जो है ना इब्तिदा हम अपने आप से करें। तो तमाम घर के अंदर तमाम वो बर्तन, तमाम वो गमले, तमाम वो टायर जिनके अंदर पानी खड़ा हो सकता है, और नाज़रीन ये साफ़ पानी का मच्छर है। साफ़ पानी जहाँ जमा हो सकता है उन चीज़ों को तलफ़ कर दीजिए। उन चीज़ों को कोशिश करें कि अगर कोई बर्तन है तो उसे खाली करके उसे उल्टा रख दीजिए, गमलों में पानी खड़ा ना होने दें, और कोशिश करें कि पानी आपके घर के सराउंडिंग में खड़ा ना हो। ये तो वो है जो हम अपने इनफरादी तौर पे कर सकते हैं। दूसरी जो एहतियात कर सकते हैं, और जो इसमें मैंने जो मरीज़ देखे जिसमें मुझे वजह मिली कि उन्हें क्या हुआ कि अपने बच्चों को लेके शाम को पार्क में जो है उनको लेके गए और वहाँ ये बेहतियाती हुई और उसके तीसरे चौथे दिन उन्हें पता चला कि शदीद जो है उन्हें टेम्परेचर वो हो गया। तो ये मच्छर जो है ये शाम के वक्त ज़्यादा निकलता है, ये सुबह के वक्त निकलता है। तो अगर आप जा भी रहे हैं, पार्क में जा भी रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें जो है वो ज़रूर कर लीजिए। एक तो ये कि आप इसे लंबे आस्तीन वाले जो हैं कपड़े और ट्राउज़र्स, फुल ट्राउज़र जो पहन के जाइए, शॉर्ट्स ना पहन के जाइए, और कोशिश करें कि पाँव पे जुराबे वगैरह भी इस तरह से हो कि मच्छर आपको काट ना सके। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये करना है कि इन वक्तों में, इन औकात में जिस वक्त ये मच्छर वहाँ ज़्यादा हो उस वक्त अवॉइड कर लीजिए, वहाँ ना जाइए। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मच्छर को भगाने वाली जो है मॉस्पेल या कोई मॉर्टिन वगैरह जो आप स्प्रे करें, जो आपके कुर्बो जवार में जो है मच्छर जो है वहाँ पे ये आए ना उसकी स्मेल की वजह से, तो आप कोई ना कोई जो स्प्रे है उसको भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आप बच कैसे सकते हैं। अगर आप अफोर्ड करते हैं, आपकी सोसाइटी है कोई, आपके पास अच्छे ऐसे जो है आपकी सोसाइटी में इंतजाम हैं, तो कोशिश कीजिए कि फॉगिंग कर लीजिए कि मच्छर को मारने के लिए आप जो भी सोसाइटी के तौर पे, किसी NGO के तौर पे आप उस जगह पे स्प्रे कर सकते हैं कि मच्छर वहाँ पे पैदा ना हो। ये तो है प्रिवेंशन। असल में
مجھے جس کے لیے رابطہ کیا گیا اور جو میں آج آپ سے ویڈیو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بخار ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں اس کا علاج کیا کرنا ہے. دیکھیے ڈینگی میں اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بخار ڈینگی ہے، ڈاکٹر صاحب پتہ کیسے چلے گا؟ 2 ٹیسٹ ہیں. آپ جب کمپلیٹ بلڈ ایگزامینیشن کرواتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ جو ہے، جو کہ عام طور پہ 4000 سے لے کے 7000 تک 10000 تک ہوتا ہے، اگر وہ کم ہے نمبر 1. نمبر 2 اس میں آپ کے پلیٹلیٹس جو خدا نخواستہ کم ہونے لگے ہیں تو یہ تو شور ہے کہ ڈینگی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو مصدقہ جو ٹیسٹ ہے وہ ہے، آپ اس کا ڈینگی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اسے NS1 ٹیسٹ بولتے ہیں. وہ ٹیسٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے ڈینگی کا وائرس جو موجود ہے یا نہیں ہے. بخار ہوگا، بخار 102 سے 104 تک جا سکتا ہے، یہ بخار 2 سے لے کے 5-6 روز تک ہوگا. بخار کی علامات ملیریا سے کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو جسم میں توڑ ہے، جسم میں جو آپ کہہ لیجیے جو پٹھوں کے اندر اور ہڈیوں کے اندر درد ہوتا ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ بے بس کر کے رکھ دیتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو جو بخار کی دوسری علامت ہے، الٹیاں آنا یا متلی ہونا، وہ ہو سکتا ہے، ریش ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ڈینگی اے سمٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا قوت مدافعت جو ہے وہ نظام جو ہے وہ بہت اچھا تھا اور آپ کو سمٹم نہیں آئی، لیکن یوزلی سمٹم جاتی ہیں اس میں بھی ہے کہ بخار ہوا اور ٹھیک ہو گیا. دوسرا جو زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے جسے ہم ڈینگی ہیموریجک فیور بولتے ہیں، وہ خدا نخواستہ اگر ہوتا ہے تو وہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ ڈائگنوز ہو گئے ہیں کہ ڈینگی ہے، خدا نخواستہ آپ کے اندر وائرس ہے، تو پریشان ہونے کی بجائے سمپل 1-2 چیزیں یاد رکھیے گا. اس کا علاج سوائے پیراسٹامول دینے کے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اور کوئی دوائی نہ دی جائے. اور کوئی دوائی اس وقت دینے کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کو کوئی علامات آ رہی ہوں. آپ نے اس میں جو دوسری دوائیاں ہیں جو ہم درد کے لیے، درد ختم کرنے کے لیے یا بخار کو ختم کرنے کے لیے، جیسے بروفن یا اور کوئی اینٹی بایوٹک اور کوئی درد کا جو دوائیاں ہیں، اینالجیزکس جو ہیں، وہ نہیں لینے ہیں. نمبر 1 آپ نے صرف پیراسیٹامول والی جو ہے، پیناڈول، پیراسٹامول، یہ ٹیبلٹ لینی ہے اور آپ نے 2 گولیاں صبح دوپہر شام. اور وہ بخار نہ ٹوٹے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ ہر 6 گھنٹے بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں. یقین جانیے اس کا علاج صرف یہی ہے. اگر ملیریا کا ساتھ آپ کو ڈر ہے تو آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو گولی کا نام بتا دیں گے. وہ ایک گولی ہے جو آپ نے صبح شام 3 دن کھانی ہوتی ہے اگر ملیریا کا ساتھ میں ڈاؤٹ ہے. لیکن اگر ڈینگی کا آ گیا تو پھر عموماً جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ دوائی بے شک نہ لیجیے، لیکن پیراسٹامول صرف ٹیمپریچر کو کم کرنی ہے. ایسے مریض کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ ایسے مریض کو آپ نے درد کی دوائی دے دی. اس کو اگر بہت زیادہ جسم میں درد ہو رہا ہے، ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، تو اس کو کوشش کریں دبائیں، اس کا جتنا بھی درد کم کر سکتے ہیں وہ کیجیے. اصل کرنے کی چیزیں کیا ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے اس میں دیکھنا ہی ہوتا ہے اس کا جو CBC جو ہے، وہ جو کمپلیٹ بلڈ ایگزامینیشن ہے، وہ آپ جو ہے نا اسے ہر دوسرے دن کروائیے. یہ بخار یا 5 سے 6 دن رہے گا. 103 104 تک بخار اس میں چلے جانا بڑے معمولی بات ہے. آپ کو جب بخار زیادہ تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اسے دوائی سے کم کرنے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی کہ جتنا ہو سکے اس کو اسپونجنگ کر لیجئے. پانی کی پٹیاں جسے آپ کہتے ہیں وہ کر لیجئے. زیادہ آسان طریقہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ کسی ایسی جگہ اوپن جگہ بیٹھ جائیں، مچھر نہ ہوں، وہاں پہ آپ نے وہاں سپرے کیا ہوا ہے، تو پانی اگر آپ اپنے بازوؤں پہ اور ٹانگوں پہ بہاتے رہتے ہیں تو ٹیمپریچر کم کرنے میں مدد ملتی ہے. کوشش کریں ٹیمپریچر کو پہلے 101 100 کے قریب لیں، اسے نیچے لیں اور اس کے بعد جو ہے پیناڈول لیں. آپ کا پلیٹلیٹ لیول جو ہے اس کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھنا ہے کہ وہ کم نہیں ہونا چاہیے. خدا نخواستہ اگر وہ کم ہو جائے اور خطرناک 1 لاکھ سے نیچے آ جائے یا اس سے بھی زیادہ نیچے جانا شروع ہو جائے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک بخار جسے ہم ہیمریجک فیور کہتے ہیں، ڈینگی ہی میں اس کی آگے قسم چلتی ہے، وہ اگر ہو جائے تو اس میں خدا نخواستہ ہوتا یہ کہ ہیمریج بولتے ہیں ہم، بلیڈنگ ہو جانے کو. تو اگر پلیٹلیٹ لیول ایک خاص لیول سے کم ہو جائے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جسم میں مختلف حصوں سے خون جو ہے وہ بہنے کی پرابلم آ جاتی ہے. گم سے آپ کے خون ہو سکتا ہے، آپ کیا سکتا ہے آپ کے انٹسٹائن میں جو ہے نظام میں معدے سے اور انتڑیوں سے، وہاں سے خون جو ہے وہ آپ کے پخانے کے راستے آ سکتا ہے. آپ کے پیشاب کے اندر جو ہے وہ خون آ سکتا ہے. سب سے بڑا انڈیکیشن آپ کے پاس ہوگا کہ اس کا پلیٹلیٹ لیول جو ہے وہ کم نہ ہو رہا ہو. اگر ایسی سچویشن ہے، اگر 1 لاکھ سے کم آتے ہیں، اگر وائٹ بلڈ سیل آپ کے بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو داخل ہونا پڑے گا. عام بخار میں جو آپ نے کرنا ہے وہ چیز سن لیجئے. آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1، ایسے مریض کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دینی، ٹھیک ہے. اور اس کو پانی کی کمی
ہے یا نہیں ہے اس کا جو میں عام فارمولہ بتاتا ہوں. آپ مریض کو یہ پوچھیے کہ اسے پیشاب وہ کتنی مرتبہ، اگر وہ اسے 2-3 گھنٹے بعد اتنا پانی لے رہا ہے کہ ہر 2-3 گھنٹے بعد وہ واش روم پیشاب کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے گردے کام صحیح کریں، اس کا جو فلوئڈ کا سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے. یہ عام پیشنٹ جو داخل نہیں ہے ان کے لیے فارمولہ بتا رہا ہوں. ڈیفینیٹلی جو مریض داخل ہو جاتے ہیں جن کو ڈینگی شاک سنڈروم میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پیرامیٹر جو ڈاکٹر جو داخل ہوتا ہے مریض اس کے لیے وہ اپنے الگ سے پیرامیٹر رکھتے ہیں. جو مریض داخل نہیں ہے گھروں میں سسٹم بتا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا پانی کا لیول جسم میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو اس کا سب سے بڑا جو نشانی ہوگی وہ یہ کہ مریض ہر 2-3 گھنٹے بعد پیشاب کے لیے جا رہا ہے، پیشاب کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو اس میں آپ کریں گے کیا؟ اسے کوئی بھی فلوئڈ، دودھ، چائے، لسی، ملک شیک، جو بھی چیز وہ لینا چاہ رہا ہے وہ اسے دیجیے. اچھا اس میں کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جو عام فارمولہ میں گھروں کے لیے بتا دیتا ہوں، آپ ایسے کیجئے کوئی بھی جو آپ کا سافٹ ڈرنک ہے، 7 اپ ہے، اسپرائٹ ہے، وہ لیجئے. اس کے اندر یہ اسے دھیان سے سنیے گا، یہ بہت زیادہ مددگار ہو سکتا ہے ان کیسز میں جہاں پہ آپ ڈرپ نہیں لگوا سکتے، ڈاکٹر کا کلینک دور ہے، آپ کسی وجہ سے جا نہیں سکتے، افورڈیبلٹی کا ایشو ہے. آپ کیا کیجیے سافٹ ڈرنک لیجیے، اس کے اندر وہی اسٹرا مار کے اس کی گیس نکال لیجیے. جب وہ گیس سے نکل جائے اس کے بعد پھر چٹکی سے اس کے اندر نمک ڈالیے، گیس ایک مرتبہ آنا شروع ہو جائے گی. تو آپ نے اتنا نمک ڈالنا ہے جتنا آپ ٹیسٹ میں لے سکتے ہیں، اتنا ٹیسٹ آپ برداشت کر سکتے ہیں. تو اب کیا ہوگا، وہ جو سافٹ ڈرنک ہے وہ میٹھا بھی تھا، اس کے اندر آپ نے نمک بھی ڈال دیا، نمکین بھی ہو گیا. یہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ فلوئڈ جو ہم بنا رہے ہیں یہ شوگر کے مریض وہ نہیں لے سکیں گے کیونکہ اس کے اندر بہرحال مٹھاس زیادہ ہوگی. لیکن بچوں میں، خواتین میں، باقی ایڈلٹس میں یہ آپ کا او آر ایس تیار ہو گیا. اس کو آپ ٹھنڈا رکھیے اور اس کے سپس لیتے رہیے تاکہ آپ کے اندر فلوئڈ کی کمی بھی نہ ہو، نمکیات کی کمی بھی نہ ہو. کیا ہوگا، جو ویکنس بہت زیادہ نکاہت آ رہی ہے، آپ سے بولا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، نمکیات کی کمی ہے، وہ اس سے پوری کر لیجیے. یہ گھر میں او آر ایس بنانے کا سب سے سادہ آسان طریقہ ہے. صرف ایک احتیاط ہے، شوگر والے مریض یہ استعمال نہیں کر سکیں کیونکہ آپ کے جو سافٹ ڈرنک ہے اس کے اندر شوگر کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ہمیں یہ عام جو مریض ہیں جن کو شوگر نہیں ہے، ہم نے بہرحال انہیں توانائی کے لیے شوگر دینی ہے اور نمکیات کی کمی کے لیے ہم اس کے اندر نمک ڈال رہے ہیں. نمبر 1 یہ پانی کی کمی کو آپ اس سے دور کریں گے. ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا جس چیز کا بھی جی چاہ رہا ہے، دودھ، چائے، قہوہ، کافی، لسی، جو آپ کو وارا کھا رہی ہے، جس سے آپ کا گلا خراب نہیں ہو رہا، جو ایزیلی آپ کی اپروچ میں وہ لیجئے. کوشش کیجئے اس کے دوران، کیونکہ بخار ہے، منہ کا ذائقہ بہت خراب ہوتا ہے، آپ کا کھانے کو جی نہیں چاہتا، اگر الٹیاں آ رہی، متلی ہو رہی ہے تو آپ کھا نہیں زیادہ سکتے. سادہ خوراک، ابلے ہوئے چاول، اگر پتلی دال اس کے ساتھ وہ استعمال کر سکتے ہیں. جو اس میں جو فروٹ آپ لے سکتے ہیں، آپ انگور لیجئے کہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہیں، انار کا رس لے سکتے ہیں، انگور لے سکتے ہیں. کوشش کیجئے تازہ جو ہے پھلوں کا جوس لیجئے، ڈبے والا جوس وہ نہ لیجئے. جو کھانے پینے کا ہے، آپ نے پانی کی کمی اور نمکیات کی کمی کو آپ نے ٹیکل کر لیا. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کسی بھی بیماری سے، کسی بھی بیماری، آپ مجھے کرونا کے حوالے سے بولتے ہوئے اکثر دیکھتے رہے ہیں اور میں اس میں جنرلائز باتیں بتایا کرتا ہوں. کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لیے آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ملیریا اور جو ڈینگی فیور ہے یہ بھی آپ کے امیون سسٹم کو شدید کمزور کر رہا ہوتا ہے. کوشش کیجئے یہ سسٹم ٹھیک رہے. کیسے کریں گے؟ وہ غذائیں جس کے ساتھ آپ کو انرجی ملے ان کو اتنی مقدار میں ضرور لیجئے کہ الٹی نہ ہو، آپ کو متلی نہ ہو اور آپ اسے ایزیلی ڈائجسٹ کر رہے ہوں. تو جو غذائیں جس میں آپ کو ساتھ میں نیوٹریشن مل رہی ہے، جس میں آپ کو انرجی مل رہی ہے، وہ کوشش کیجئے. انڈا ایسے مریض کو دیجئے، اسے دہی دیجئے، اسے آپ دودھ دے سکتے ہیں. کوشش کیجئے کہ اگر اسے شوگر نہیں ہے تو آپ انرجی دینے کے لیے آپ اس کے اندر 1 چمچ جو ہے صبح دوپہر شام اگر اس میں شہد ملا دیتے ہیں، آپ اسے کھجور کو جو ہے اس کا پیسٹ بنا کے یا اسے آپ ملک شیک کے اندر ملا کے وہ دے سکتے ہیں. اور جو چیز ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے، ڈائجسٹ ہو جائے، جیسے کچھ ڈرائی فروٹ جو ہیں نہایت مناسب مقدار میں، وہ ان مریضوں کو دیجیے. یہ بخار جو ہے یہ عموماً 2 سے لے کے 4-5-6 روز تک رہتا ہے. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ بخار ٹوٹ جاتا ہے. احتیاط کیا ہے؟ ایک اور احتیاط بتا دوں. جب بخار ٹوٹ جائے ایسے مریضوں کا، کیونکہ وہ ایک طرح سے ان کی توانائی کو نچوڑ چکا ہے، وہاں پہ پانی کا جو ہے وہ بھی کمی رہی، کسی وقت نمکیات بھی کمی رہی، تو آپ نے اگلے کچھ دن جو ہے
اس مریض کو ریکور ہونے کے لیے لازمی دینے ہیں۔ اگر یہ ایک لیبر کا کام کرنے والا ہے، اگر یہ گھر میں زیادہ کاج کرنے والی خاتون ہے، تو کوشش کریں انہیں کہیں کہ پہلے اپنے سسٹم کو دوبارہ سے انرجی لیول کو وہاں تک آنے دیجئے، پھر اپنے روٹین کے کام کاج میں جائیے گا۔ بخار ختم ہو جائے تو اگلے 4 5 6 روز پورا ایک ہفتہ جائے، کوشش کیجئے اپنے اس انرجی لیول کو وہ ریٹین کیجئے، اور اس میں وہ غذائیں کھائیں، مرغن غذائیں نہیں، تلی ہوئی نہیں، وہ غذائیں کھائیں جو زود ہضم ہے، جو جلدی سے ہضم ہو جاتی ہیں، اور جو آپ جلدی سے آپ کے جو سسٹم کا، انرجی سسٹم کا حصہ بن جائیں، تاکہ آپ کا امیون سسٹم ٹھیک ہو اور آپ دوبارہ سے صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اگر اس میں کسی بھی قسم کی بات کوئی رہ گئی، اور لازمی سی بات ہے اس میں بہت سارے پہلو رہ گئے، ہم نے صرف جنرل پہلو بتائے ہیں، تو آپ اس میں نیچے کمنٹس میں جا کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ احتیاطیں کیا ہیں؟ آپ نے پیراسیٹامول کے علاوہ اور کوئی سال لینا، خاص طور پہ بروفین یا اور جو درد کی گولیاں ہیں، وہ اگر آپ کا پلیٹلیٹ لیول کم ہو رہا ہے تو اس کو مزید کم کرنے کا باعث بنے گی، آپ نے وہ نہیں لینی ہے۔ اگر پلیٹلیٹ لیول کم ہو رہے ہیں تو آپ ایسپرین، ڈسپرین، اس طرح کی جو دوائی لے رہے ہیں وہ آپ نے نہیں لینی، کیونکہ خون کو مزید یہ جو ہے تھن کرے گی اور بلیڈنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پلیٹلیٹ لیول بہت ایک خاص لیول سے 100,000 سے کم ہو رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ انتہائی کم جا رہا ہے، تو خدا نخواستہ آپ شوق میں نہ جا رہے ہو، آپ نے اپنے ڈاکٹر کو ضرور باخبر رکھنا ہے۔ یہ صرف جنرلائزڈ انفارمیشن ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیسے علاج کر سکتے ہیں، لیکن اگر علامات بڑھنے لگیں تو آپ نے فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ کیوں؟ ان مریضوں کو کسی بھی وقت یہ شوق میں جا سکتے ہیں، بلیڈنگ اگر زیادہ ہو جائے تو پرابلم میں جا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور اس میں سب سے بڑی بات پریونشن کی ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اسے محفوظ بنانے کے لیے سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے کسی بھی طرح سے اس مچھر کو روکنے والے بنیں، اس کی پریونشن میں حصہ ڈالنے والے بنیں۔ کوشش کیجئے اپنے ارد گرد جو ہے مچھر کی افزائش اس کو روک دیجئے، اور سب سے پہلے مچھر کے کاٹنے سے بچیے۔ خدا نخواستہ اگر پرابلم ہو جاتی ہے تو میں نے آپ کو جنرلائز انفارمیشن بتا دی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس پہ کمنٹس بھی کیجیے گا، اس میں کوئی بات پوچھنا تو وہ بھی پوچھیے گا، ہم کوشش کریں گے ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔